नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद कराम उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और वाजिबुल एहतराम मोहतरम हाजी मोहम्मद लतीफ़ साहिब, मोहतरम तारिक साहिब, मोहतरम सईद अहमद साहिब, हमारी कामरा से तशरीफ़ लाए हुए साथी और आज की इस नशिस्त में मौजूद जुमला हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें नेक मकसद के लिए यहाँ पर मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। इस पर हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें मैं समझता हूँ कम है। आगे आ जाए हाजी साहब, आगे तशरीफ़। आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर जो एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में जो बुनियादी बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि आज अगर हम अपना खुद जायज़ा लें और गिरदो पेश के हालात पर नज़र दौड़ाएं तो सच्ची बात ये है कि हर इंसान परेशानियों का शिकार नजर आता है। कोई कोरोना की वजह से परेशान है, कोई माली मसाइल की वजह से परेशान है, कोई अपनी जॉब की वजह से परेशान है, हादसात की वजह से परेशान है, कोई औलाद की वजह से परेशान है। यानी हर जगह पर अगर हम देखें तो हर शख्स परेशान है। मगर सवाल ये है कि अगर इंसान को परेशानियां घेर लें तो क्या उन परेशानियों से निजात का कोई जरिया भी है? कुरान पाक अल्लाह की एक ऐसी किताब है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मसले और हर परेशानी का हल किया। और ये जो कलिमात मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत किए हैं, जिनकी रोशनी में भी मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ, ये आयत करीमा 14 सदियाँ पहले नाज़िल हुई और बारी ताला ने इस आयत करीमा के अंदर खिताब ईमान वालों से किया और बात क्यों शुरू की? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। तो यकीनन उस वक्त के जो साहिब ईमान लोग थे वो इस आयत करीमा के पहले मुखातिब थे और वो खुश नसीब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे। मगर कुरान का कोई हुक्म किसी जगह पर रुकता नहीं है, वो क़यामत तक के लिए फिर जनरलाइज हो जाता है। आज 14 सदियां बाद कुरान पाक की यही आए इस सदी के अहले ईमान से खिताब कर और इसको इस कैफियत और तसव्वुर में डूब कर सुनने की कोशिश करें कि ये अल्लाह हमसे कलाम कर और बारी ताला हमें फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ कलमा पढ़ के मेरे महबूब की उम्मत में शामिल हो जाए। हमें मुखातिब किया जा रहा है और इस प्यार भरे अंदाज से बारी ताला ने बुलाकर मुखातिब करके आगे बात क्या की? इस आयत करीमा के मज़मून को पढ़े ना थोड़ा सा डेप्थ और गहराई में उतर कर तो लगता यूँ है कि जैसे बारी ताला किसी को बिल्कुल अपने पहलू में दामन में बिठाकर उससे सरगोशी कर रहा है और यूँ मुखातिब करके बारी ताला ने इरशाद फरमाया हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, ऐ कलमा पढ़ के दायरा ईमान में आ जाने वालों, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत न बता दूं? तिजारत का लफ्ज़ है कुरान पाक। क्या तुम्हें एक ऐसा सौदा न बता दूं, एक ऐसा कारोबार और बिजनेस न बता दूं? तो मौला क्या होगा उस बिजनेस के करने से? फरमाया तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, अगर वो सौदा तुम मेरे साथ कर लोगे तो इस बात की जमानत और गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से निजात अता कर दी जाएगी। फिर कह रहा हूं कि कुरान के इन कलिमात को इस ईमान और यकीन के साथ सुने कि ये अल्लाह का कलाम है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश
اگر شک بھی کرے تو انسان کا ایمان ہی چلا جائے. تو بالکل ایگزیکٹ لفظوں کا ترجمہ بتا رہا ہوں. باری تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو حل ادلکم علی تجارت، سوال انداز کے بعد کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ اگر وہ تجارت اور وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، تو تمہیں ہر قسم کے دردناک عذاب سے نجات عطا کر دی جائے. مولا دنیا کی بات کر رہا ہے یا آخرت کی بات کر رہا ہے؟ تو اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو اس میں نہ دنیا کا ذکر ہے نہ آخرت کا ذکر. بات باری تعالیٰ نے مطلق چھوڑ دی، جس کا مطلب کہ جب میں نے دنیا اور آخرت کا ذکر کر کے کوئی اس کو خاص نہیں کیا بلکہ حکم کو عام چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دنیا بھی آ گئی اور اس میں آخرت بھی آ گئی. اور قرآن یاد رکھیں دنیا کی بات پہلے کرتا ہے، آخرت کی بات بعد میں کرتا ہے. آپ ایک دعا مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور پھر بعد میں کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، کہ مولا ہمیں دنیا کا بھی حسنہ عطا کر اور آخرت کا بھی حسنہ عطا کر. ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا. اور باری تعالیٰ نے وہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا کہ میں صرف دنیا کے دردناک عذاب سے نجات کی بات کر رہا ہوں یا صرف آخرت کی بات کر رہا ہوں. تو جب اللہ نے تخصیص نہیں کی اچھا سید صاحب ابھی اور لوگ بھی آ سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن آپ کا سسٹم یہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے. اگر ہر بندے کے آنے پر یوں ہی آپ کرسیاں اٹھا کے لائیں گے اور یہاں بٹھائیں گے تو پھر ساری گفتگو کا مزہ ختم ہو جائے گا. اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ 10-15 کرسیاں ایک ہی بار اٹھا کے پیچھے لے جائیں. جو ساتھی آئیں وہاں گیٹ پہ کھڑے ہوں، آپ کا آگے بیٹھنے کی ضرورت نہیں. طارق صاحب والی سیٹ بہت اچھی ہے. ہر کسی کو پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کریں اور پورے ادب کے ساتھ وہاں پیچھے بٹھائیں. جب ایک آدمی بھی آگے آتا ہے تو سب کی توجہ بن جاتی ہے. جب توجہ نہیں رہتی تو سمجھے بات ضائع ہے، اس بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو کرسیاں بھی لے کے جانی ہیں لے جائیں. میں ابھی خاموش ہوں، میں انتظار کرتا ہوں. پیچھے ہیں کرسیاں؟ ہاں بس پھر اب آپ نے پورے پروٹوکول سے مہمانوں کو ریسیو کر کے آپ ادھر بیٹھا لیں. جو ساتھی ابھی آئے ہیں میں ان کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اب آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ تو میں آپ سے کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ نے یہاں پر کوئی تخصیص نہیں کی، بات کو مطلق چھوڑ دیا. فرمایا اگر یہ سودا یہ تجارت تو میرے ساتھ کر لو گے تو یاد رکھو نہ دنیا میں کوئی پریشانی رہے گی نہ آخرت میں کوئی پریشانی. سارے مسائل جملہ مسائل کا، کوئی ایک مسئلے کا نام بھی نہیں لیا کہ صرف یہی پریشانی ختم ہوگی. فرمایا جملہ مسائل، جس حوالے سے بھی کوئی پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی، اگر وہ سودا اور وہ تجارت تو میرے ساتھ کر لو تو فرمایا ہر پریشانی سے تمہیں نجات عطا کر. سننے والے تو بے چین ہو گئے کہ مولا جلدی بتا وہ سودا ہے کیا. اسی سودے کی تو تلاش میں ہے کہ کوئی ایسا سودا ملے اور اس دنیا کی پریشانیوں سے ہمیں نجات ملے. آخرت تو جب آئے گی سو آئے. تو باری تعالیٰ نے اب آگے ایک سودا بتایا، مگر سودا بتانے سے پہلے اس نے فرمایا کہ اس سودے کی ایک شرط ہے. اگر اس شرط کو پورا نہیں کرو گے تو یہ سودا تمہیں فائدہ کوئی نہیں. اچھا مولا وہ شرط کیا ہے؟ اب ایگزیکٹ قرآن پاک کے کلمات میں بتا رہا ہوں. ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ. فرمایا اگر یہ سودا تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو اس سودے کی پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے پکے اور سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس پر ایمان لاؤ. اور یہ بات باری تعالیٰ کسے کہہ رہے ہیں؟ جن کو اس نے پہلے ہی خود ایمان والے کہا. جب اس نے بات شروع کی تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ان کو ایمان والے خود کہا.
اور جب سودا بتانے لگا تو فرمایا اگر سودا کرنا چاہتے ہو تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو بولا جب ہم ایمان والے ہیں تو خود کہہ بھی رہا ہے تو پھر کس ایمان کا تقاضا کر رہا؟ فرمایا ایمان والے میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے تئیں کلمہ پڑھ کے خود کو مومن جو سمجھتے ہو، تو اب کوئی ٹائٹل تو تمہیں دینا ہے نا۔ تم کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں آ گئے تو اس لیے تمہیں ایمان والے کہہ کے بلا رہا ہوں، اور اب جس ایمان لانے کی بات کر رہا ہوں فرمایا اگر میرے ساتھ سودا کرنا چاہیے تو ایمان وہ نہیں چاہیے جو حلق سے اوپر اوپر، بلکہ ایسا ایمان چاہیے جو فقط کال تک نہ رہے بلکہ کال سے اتر کر تمہارا حال بن جائے۔ فرمایا جب تک یہ پہلے پکے اور سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، یہ کروڑ مرتبہ بھی سودے کرتے پھرو، یہ تمہیں سودا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اس سودے کی اس پہلی شرط پر ہی پورا نہیں اترتے۔ میں بات سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، صرف اس بات کے آپ کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے بتایا۔ مولانا صاحب تھے، وہ مسجد میں تقریر کرتے تھے، اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے ایک بات بیان کی کہ اگر دریا پار کرنا ہو، کشتی نہ ملے تو بسم اللہ پڑھ کے مصلی بچھائیں تو دریا پار۔ کوئی جٹ سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بات پلے باندھ لی، وہ دریا پار کرنا اس کو پڑتا تھا، وہ جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی کشتی نہ ملتی بسم اللہ پڑھ کے مصلی بچھاتا، دریا پار کر جاتا۔ اس نے کہا مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، غلط تو نہیں ہو سکتا؟ اس پر پکا یقین تھا اس کا۔ ایک دن جب وہ گیا تو دیکھا دریا کے کنارے مولانا صاحب خود پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ علامہ صاحب کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے دریا کے پار جانا تھا، کشتی نکل گئی اس لیے پریشان کھڑا۔ وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب خود ہی تو آپ نے مسئلہ بتایا تھا، بسم اللہ پڑھو مصلی بچھاؤ، میں تو روز دریا پار کر جاتا ہوں، تو آپ پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں اچھا مصلی بچھاتا ہوں مگر پہلے مجھے رسہ ڈال دو۔ ہمارا ایمان رسے والا ایمان ہے۔ ہمیں شاید اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر پختہ یقین نہیں ہے، اور باری تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہو تو اس سودے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ دوں اور جو کچھ میرا رسول کہہ دے اس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسے عقل کے پیمانے پر نہیں پرکھنا، بس جو میری اور میرے رسول کی زبان سے نکل جائے بس اس میں شک کی دراڑ پیدا نہ ہونے پائے۔ فرمایا اگر تو ایسا پختہ ایمان میری باتوں پر لاتے ہو تو پھر یہ سودا تمہیں فائدہ دے گی۔ اچھا مولا یہ شرط پوری کریں گے، بتا کرنا کیا ہے؟ تو کرنے کا کام اس مقام پر اس نے آگے ایک ہی بتایا۔ اب متصل اگلے کلمات ہیں، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اور آگے فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ فرمایا وہ سودا صرف اتنا ہے کہ پھر اپنے مال اور اپنی جان سے میری راہ میں جہاد کرو۔ جہاد سے مراد تلوار پکڑ کر میدان جنگ میں جانا نہیں ہے، اس کی نوبت تو معلوم نہیں ہے ہر مومن کی زندگی میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، ایفرٹ کرنا، محنت کرنا۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے جو کچھ میں نے تجھے مال دیا ہے، جان عطا کی ہے، اپنے مال اور اپنی جان سے میری مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے ایفرٹ تو کر، جد و جہد کر، کوشش کر، اپنا مال بھی لگا، اپنی جان بھی کھپا۔ فرمایا یہ سودا تو میرے ساتھ کر لے، میں خدا تمہیں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی عطا کرتا ہوں کہ تجھے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات عطا کر دی جائے۔ یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ سودا وہ ہے جو قرآن میں باری تعالیٰ نے بتایا کہ جس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اتنی بات کر کے باری تعالیٰ نے اگلے کلمات فرمائے، فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا کاش تم جانتے ہوتے، تمہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ سودا تمہارے لیے کتنا خیر کا سودا ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس کام کو خدا ہو کر وہ خیر والا کام کہے تو ذرا سوچیں وہ کتنا خیر والا کام ہوگا۔ اللہ کی مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے ایفرٹ کرنا، کام کرنا، اس سے بڑا کار خیر اور کوئی نہیں۔ اب اگلا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ ٹھیک ہے اپنا مال لگا لیا، اپنی جان کھپائی، محنت کی، توغدو کی، ایفرٹ کی، مگر مولا ہماری سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ مالی طور پر پریشان ہے۔ کرونا کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہوئے پڑے، اور سودا یہ ہے کہ کہتا ہے جو مال ہے وہ بھی لگا دو، میری راہ میں دے دو۔ تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ اب میں سادہ سی اس کی قرآن پاک سے ہی تشریح کر رہا ہوں، اور یہی وہ بات آ جائے گی جو اللہ نے پہلی شرط رکھی ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ پریشانیوں کو کیسے حل کرتا ہے؟ جب اس کی مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے بندہ خرچ کرتا ہے تو باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، تو اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا نادانو، جس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں، اسی طرح تمہیں یہ مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا، میری غریب مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے ایفرٹس کرے گا، توغدو کرے گا، بال لگائے گا، جان کھپائے گا، فرمایا اگر وہ 1 روپیہ خرچ کرے گا تو میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ اسے 700 گنا بڑھا کر واپس پلٹا دیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں اس سے نیچے اتر کر باری تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا سکتے؟ اس نے وہ مثال دی جو روز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرتا ہوں، تو وہی خدا تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میری راہ میں خرچ کر کے دیکھو، ایک لگاؤ گے 700 گنا عطا کروں گا۔ اور یہاں پر بھی اس نے بس نہیں کی، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا 700 گنا تو کیا، اگر کرم کرنے پہ آ جاؤں تو اس کو بھی کئی گنا پھر ملٹیپلائی کر دیتا ہوں۔ آگے کوئی لیمٹ ہی بیان نہیں کی کتنی، واللہ یضاعف، اضعاف سے یہ لفظ نکلا ہے، فرمایا کئی گنا، آگے کوئی حد بیان نہیں کی، فرمایا اسے بڑھا دیتا۔ مولا کیسے؟ فرمایا اسی کیسے کے چکر سے تو تمہیں نکالنا چاہتا۔ یہی تو بات میں نے کی ہے کہ بات تمہاری عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، فرمایا جب میں اعلان کر رہا ہوں، میرا رسول اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ 700 گنا 1400 گنا بے حد و حساب بڑھا کے تمہیں عطا کر دے گا۔ تو فرمایا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی بات میں شک کی درار پیدا نہ ہو۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس پر کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اس بندے کو کمی کوئی نہیں چھوڑتا۔ اور پھر اس نے ہماری سیٹسفیکشن اور اطمینان کے لیے آگے صرف اتنی بات کی، فرمایا واللہ واسع علیم، فرمایا پوچھتے ہو کیسے اتنا بڑھ جائے گا، تو فرمایا جانتے نہیں ہو اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے نواز ہے۔ تو خود قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے یہ مثال دے کے سمجھا دیا۔ اب ایک ایمان افروز مقام آپ کو بتاتا ہوں، اسی سورہ بقرہ میں ہے، یہ کلمات آپ نے ہزاروں مرتبہ سنے ہوں گے، مگر آج ایک مرتبہ پھر سنیں۔ فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ یہ اس کا کتنا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ سب کچھ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، لے بھی اسی نے لینا، مالک بھی حقیقی وہی ہے، اور خود دے کر پھر بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے دیے ہوئے میں سے مجھے ہی قرض حسنا دے دے، جو میری راہ میں خرچ کر دے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کوئی اس کی راہ میں جان بھی دے دے تو یہ بھی کوئی تیر مارنے والی بات، کیا کمال کیا، اسی کا عطا کردہ سب کچھ۔ اچھا اتنی بات تو آپ سنتے رہتے ہیں، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ مگر اگلی ایک بڑی خاص بات بتانے چلا ہوں جو قرآن میں باری تعالیٰ نے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا تو قرض حسنا کیوں مانگتا ہے؟ تو محتاج تو ہے نہیں، ایسا تو سوچنا بھی گناہ ہے، ایمان ہی چلا جائے گا، اللہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے۔
تو مولا کیوں قرض مانگ رہا ہے؟ اب اگلے کلمات بڑے قابل غور ہیں. کبھی قرآن کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر یوں بھی پڑھا کریں قرآن کو. ہم نے اسے محض ثواب کی کتاب سمجھا. باری تعالیٰ نے آگے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اب پھر ترتیب سے پورے کلمات کو پڑھیں. فرمایا مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو تمہارے دیے ہوئے قرض حسنہ کو وہ کئی مرتبہ بڑھا کر لہو اس دینے والے کے لیے بڑھا کر اضعافاً کثیرہ تمہیں کثیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے واپس لوٹا دے گا. فرمایا مجھے نہیں چاہیے, میں محتاج نہیں ہوں, مانگتا تم سے اس لیے ہوں کہ جب تم میری راہ میں دو گے تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کثیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے واپس لوٹا دیا جائے گا. اور یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرہ. اضعاف کا لفظ استعمال ہوا. اس لفظ کے معنی کو اگر سمجھنا ہے تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آپ کے بچپنے کی طرف آپ کو لوٹانا چاہ رہا. آپ جب پرائمری سکول میں پڑھتے ہوں گے تو وہاں میتھمیٹکس ریاضی کی کتاب ہوتی تھی. اس میں ایک سوال ماسٹر سمجھایا کرتے تھے ذو اضعاف کل. کو یاد آتا؟ ایک آدھ اعظم ہوتا تھا اور ایک ذو اضعاف. اس وقت ذو اضعاف کل ہی کہتے تھے. اصل میں یہ تین لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے ذو, پھر آگے ہے اضعاف, اور پھر ہے اقل. ذو اضعاف اقل. وہ جو اضعاف کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے نا, وہ لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرہ. اضعاف کا لفظ استعمال ہے. اب وہ اضعاف کیا ہے آپ کو اس مثال سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ذو اضعاف عقل کیا ہوتا تھا. مثلا میرا خیال ہے کہ اتنا تو میتھمیٹکس سب کو آتا ہوگا کہ اگر میں دو نمبر آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ ان کا ذو اضعاف عقل کیا نکلتا ہے تو میرا خیال آپ بیٹھے بیٹھے نکال لیں گے. مثلا ایک نمبر ہے 2 اور دوسرا نمبر ہے 3. اگر ان دونوں کا ذو اضعاف عقل نکالنا چاہیں تو کتنا نکلے گا جی؟ طارق صاحب تو ماسٹر ہے نا, وہ بتائیں کدھر ہیں. چلو کچھ لوگوں نے نمائندگی کی ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے کہ 6. اس لیے میں نے آسان سا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تھا. وہاں تو بڑے بڑے نمبر ہوتے تھے نا, میں یاد دلاتا ہوں ایک چھوٹی تقسیم کیا کرتے تھے. وہ نمبر لکھ کر پھر چھوٹی ایسی لائنیں لگاتے, پھر اس کو جتنے کامن اس کے نکلتے تقسیم کرتے جاتے تھے, اور اینڈ پہ سائیڈوں پر اور نیچے جو باتیں تھے ان کو ملٹیپلائی کرتے تھے. وہ ذو اضعاف عقل نکل آتا. یہ طریقہ ہوتا تھا اس وقت. اب 2 اور 3 کو مزید آپ تقسیم کر ہی نہیں سکتے تو دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو ذو اضعاف عقل نکل آتا. اب اضعاف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 6 بنتا کیسے ہے, آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. 2 کے اضعاف اگر کوئی جاننا چاہے کہ 2 کے اضعاف کیا ہے تو 2 کے اضعاف بنتے ہیں 2 4 6 8 10 12 سوال آگے چلتے چلے جائیں, یہ 2 کے اضعاف بن جائے. یہ پورا سیٹ اپنے ذہن میں ایک لائن بنا دیں. اسی طرح اگر 3 کے اضعاف بنائیں تو وہ کیا بنیں گے؟ 3 6 9 12 15 اسی طرح یہ چلتے چلے جائیں گے. یہ دونوں نمبرز کے اضعاف بن گئے. اب ذو کیا ہے؟ مشترک. ذو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب 2 اور 3 کے جو اضعاف آپ نے بتائے ہیں ان میں سے اگر مشترک نکالیں جو 2 کے اضعاف میں بھی آئے 3 کے اضعاف میں بھی آئے تو سب سے پہلا نمبر کیا ہے جو دونوں طرف آئے گا؟ 6. 6 کے بعد آگے کیا آئے گا؟ 12. 12 2 کے اضعاف میں بھی آئے گا 3 کے اضعاف میں بھی آئے گا. 12 کے بعد کیا آئے گا؟ 18. 18 کے بعد کیا آئے گا؟ ایسے پھر انگنت نمبر آ جائیں گے جو دونوں میں کامن ہیں. 6 بھی ہے 12 بھی ہے 18 بھی ہے 24 بھی ہے 30 بھی ہے. اور اب یہ جو جتنے نمبر آپ نے نکالے ہیں 6 12 18 ان میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ اقل. اقل کا لفظ کلمہ سے نکلا سب سے چھوٹا. تو جب آپ کہتے ہیں ذو اضعاف اقل کہ ان نمبرز کے جو اضعاف تھے ان میں مشترک اضعاف میں جو سب سے چھوٹا ہے اسے کہتے ہیں ذو اضعاف اقل. تو وہ کیا بنتا تھا؟ 6. اس لیے اس کا آنسر 6 آتا ہے. جب بڑی کلاسوں میں گئے تو اسی کو LCM کہتے ہیں, لیسٹ کامن ملٹیپل.
اب اضعاف اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ 3 کے اضعاف بنے تھے 3 6 9 12 15، مطلب کیا کہ 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا، پھر 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا، پھر 3 سے کیا، پھر 4 سے کیا، 5 سے کیا، تو اس کے اضعاف بنتے چلے گئے۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں سمجھا رہے ہیں کہ بندے اگر میری راہ میں خرچ کرے گا، مجھے قرض حسنہ دے گا، تو میں خدا تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو کثیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے تمہیں واپس لوٹاؤں۔ اس نے یہ نہیں کہا 1 مرتبہ ملٹیپلائی کر کے، 2 مرتبہ ملٹیپلائی کر کے، 3 مرتبہ، اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ اضعافاً کثیرا۔ اور اللہ کا کثیر تو کسی عقل کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ میں اس کا تھوڑا سا قلیل آپ کو بتاتا ہوں، پھر کثیر کو خود سوچنا۔ یہ جو دنیا ہے نا، ساری دنیا، اس دنیا کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع قلیل، فرمایا یہ دنیا ایک متاع قلیل ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا اتنی حقیر شے ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا تو کسی کو ایک دمڑی بھی نہ دیتا، اتنی قلیل شے اور حقیر شے ہے۔ مگر وہ دنیا جس کو قلیل فرمایا میرے آقا نے، اس کے اندر بھی اللہ کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کی نعمتوں کو گن۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جس کے قلیل کا یہ عالم کہ تم گن نہ سکو، تو سوچو اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا۔ اور خدا اعلان کر رہا ہے، بندے کو سمجھا رہا ہے، بندے میرے ساتھ بزنس کر کے دیکھ، میرے ساتھ تجارت کر کے دیکھ، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری راہ میں میرے دیے ہوئے میں سے مجھے قرض حسنہ دے گا تو میں تیرے اس دیے ہوئے کو کثیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے تجھے واپس لوٹا دوں گا۔ یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم خدا کی ان باتوں پر پختہ ایمان اور یقین رکھ لیں تو خدا کی قسم ہمارے جینے اور مرنے کے انداز بدل جائے، رنگ ڈھنگ بدل جائے، ہماری زندگی گزارنے کے انداز بدل جائے۔ ہم نے کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں کبھی اترتی نہیں ہے۔ ہم نے تو خالی ثواب کی کتاب اس کو سمجھا ہوا۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ بندے میرے ساتھ سودا کر کے تو دیکھ، پھر تمہیں وہاں سے عطا کروں گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اس کے دینے کے رنگ بڑے نیارے ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ سودا کریں پختہ اور ایمان اور یقین کے ساتھ۔ پھر دیکھیں نا آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بالعموم اس میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا کہ آپ کا نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں جب آپ پڑھتے ہیں نا، اکثر مقامات پر باری تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ساتھ جوڑ کر زکوٰۃ کا ذکر کیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باری تعالیٰ نے جوڑ کر دونوں حکم دیے ہیں نا، جوڑ کر حکم دینے کا معنی ہے کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ایک پیکج ہے، الگ الگ قبول کوئی نہیں ہوگا۔ نمازیں قبول اسی کی ہوں گی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جو شخص نمازیں پڑھے، سجدے کرے، راتوں کو اٹھ کر نوافل اور تہجد پڑھے، مگر اللہ کے عطا کردہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ اس کے سجدوں کو بھی اس کے منہ پر دے مارتا ہے، کہتا لے جا، تیری نمازوں کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں جوڑ کے حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں بھی اسی کی قبول ہوں گی جو پہلے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ تو کم سے کم وہ لیمٹ ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ رتی برابر بھی فرق نہیں ہے ان کی فرضیت کے اندر۔ مگر زکوٰۃ دین کا ایک ایسا رکن ہے کہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ، نظر انداز ہونے والا اگر کوئی رکن ہے تو یہ زکوٰۃ ہے۔ نماز نہ پڑھے نا تو ضمیر کبھی کبھی جھنجھوڑتا ہے اگر تھوڑا بہت زندہ ہو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انسان روزے نہ رکھے نا تو ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کیسا امتی ہے، تجھے روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے بھی نہیں اور ہمارا ضمیر اس پر ہمیں جھنجھوڑتا بھی کوئی نہیں۔ آپ بحثیت امت ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سال کے بعد باقاعدہ اپنے مال کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر یہ امت صرف اپنے مال کی زکوٰۃ دینا ہی شروع کر دے تو شاید اس دھرتی پر غریب کوئی نہ رہے۔
بھوکا کوئی نہ سوئے، بغیر چھت کے کوئی نہ سوئے۔ ہم اپنے اپنے حالات کا جائزہ لینا کہ ہم کتنا حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کوئی دیتا بھی ہے تو بس ٹھیک ہے، خدا کرایا تھوڑا بہت دے دیا، حساب کون کرتا ہے؟ اور وہ کتنے ہیں کہ جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا دے رکھا ہے اور اس کی زکوٰۃ بھی ہم نے نکالنی ہے۔ مگر قرآن تو خالی زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی اگر آپ پڑھیں تو باری تعالیٰ نے بات ہی یہاں سے شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ مولا وہ متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو پہلے غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول فرما دیں وہ عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کے متصل بعد پریکٹیکلی کرنے والا کام جو بتایا، فرمایا وہ متقی کون ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا پھر جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزقنا کہہ کر اس نے یہ بھی بندے کو بتا دیا کہ بندے جو کچھ تیرے پاس ہے یہ تیری محنت کا کمال نہیں ہے، یہ اگر جو کچھ بھی تیرے پاس ہے یہ ہے تو فقط ہماری عطا ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو صاحب نصاب ہے وہی زکوٰۃ دے خرچ کرے، نہیں، مما ما عموم پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا جس کو جتنا بھی ہم نے دیا ہے، تھوڑا دیا ہے تھوڑے میں سے، زیادہ دیا ہے زیادہ میں سے، جب تک وہ شخص ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتا، فرمایا وہ تقوی کی راہ پر ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں، وہ تقوی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا متقین کی صف میں وہی آئے گا، تقوی کی راہ پر وہی چلے گا جو سب سے پہلے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والا بن جائے۔ کبھی چوتھے پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں، معروف آیت کریمہ ہے، آپ اکثر پڑھتے رہتے ہوں گے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ پہلے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ یاد رکھیں جس کو جو ملا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ملا۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کو غنیمت جانو، زیادہ ہے تو زیادہ میں سے دو، تھوڑا ہے تھوڑے میں سے دو۔ اور یہاں تو پھر جیسے ابھی میں نے طارق صاحب سے سنا کہ اب یتیم بچوں کے لیے آغوش بن رہا، اس سے بڑا کار خیر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کبھی سورہ ماؤن کو پڑھیں، 30ویں پارے کی بڑی معروف سورت ہے۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے، دین کا انکار کرتا ہے؟ سننے والے متوجہ ہو گئے کون ہے وہ دین کو جھٹلانے والا۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید آگے باری تعالیٰ فرمائیں کہ دین کی تکذیب کرنے والا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو حج عمرے نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ نے کسی ایسے کا نام نہیں لیا۔ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فرمایا یہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو، محتاج کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ گویا دو ٹوک لفظوں میں باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو یتیموں کے سر پر دست شفقت نہیں رکھتا، یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بھوکے کو کھلاتا نہیں ہے، ترغیب نہیں دیتا، فرمایا کروڑ نمازیں پڑھتا پھرے، حج عمرے کرتا پھرے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوں ہے جیسے اللہ کے دین کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے دین کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں جب دین کی تکذیب ہو گئی یتیموں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، تو تمہاری نمازیں کون قبول کرے گا؟ حج عمرے کون قبول کرے گا؟ میں تو بالکل آسان سادہ سادہ باتیں ابھی آپ کو بتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ فرمایا بہترین گھر وہ، نہیں فرمایا کہ جس نے بڑے محل بنائے ہوں، بڑے اونچے اونچے دروازے رکھے ہوں، اتنے بیڈ روم ہو اور یہ کچھ بنایا، نہیں، فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اس روئے زمین پر بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے حضروں کی زمین پر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ یہاں پر باقاعدہ
یتیموں کے لیے ایک آغوش کے نام سے پروجیکٹ آگے لانچ ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمارے مرکز منہاج القرآن پر تو آلریڈی آغوش کے نام سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے جس کو سینکڑوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ کبھی اس آغوش کو وزٹ کریں. آغوش ماں کی گود جیسے ہوتی ہے. آغوش کا معنی ہی گود ہے. اس کا آغوش نام اس لیے رکھا ہے کہ آپ کبھی آ کر دیکھیں وہاں کے رہنے والے بچوں کو وہ فیسلٹیز میسر ہیں جو ہزارہا فیسیں دینے والے بچوں کو میسر آتی ہیں. ان کے کھانے پینے رہائش سے لے کر کپڑوں تک, کپڑوں کی دھلائی اور ہر چیز زندگی کی ہر ضرورت. پھر ادارہ ان کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے اور تعلیم کے بعد ان کو برسر روزگار کرنے تک ادارہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو سمجھو اسی کی ایک برانچ ہے. یہ ایک ساتھیوں کی ایفرٹ ہے, کوشش ہے, کس حد تک اس میں کامیابی ہوتی ہے, مگر یہ کامیابی آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگی. منہاج القرآن کے پاس کوئی ایجنسیوں کے فنڈز نہیں آتے, وہ آپ لوگ مل کے تعاون کرتے ہیں علاقے والے. مرکز بھی اسی طرح چلتا ہے. ہمارے رفقا اس میں چیریٹی, خیرات, زکوٰۃ, صدقات دیتے ہیں. جب دیتے ہیں تو اس کے صدقے اللہ کرم کرتا ہے. آخری بات جو اس ذیل میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے, خیرات کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خواہ وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا زکوٰۃ سے بڑھ کر ڈونیشن ہو, وہ اس فریضے سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اس پر کرم کیا ہوتا ہے یہ بھی قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں. کچی بات نہیں بتانا چاہتا. سورہ توبہ کو پڑھیے گا. باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ. محبوب آپ ان کے مالوں سے صدقات وصول کریں. یہ ڈائریکٹ امر کا صیغہ ہے. خذ, باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے محبوب آپ ان سے وصول کریں. کیا وصول کریں؟ صدقات. یہ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے. کچھ صدقات واجبہ ہوتے ہیں, کچھ صدقات نافلہ ہوتے ہیں, اور زکوٰۃ صدقات واجبہ میں آ جاتی ہے. فرمایا محبوب آپ ان سے صدقات وصول کریں. اچھا مجھے بتائیں 14 صدیاں پہلے بھی جب آقا ظاہری طور پر موجود تھے, جلوہ افروز تھے, تو کیا یہ پاسبل تھا کہ ہر زکوٰۃ دینے والے سے آقا خود زکوٰۃ وصول کرے؟ یا جہاں جہاں بھی کوئی مومن رہتے ہوں وہ آ کر آقا کے ہاتھ میں ہی زکوٰۃ دے؟ کیا یہ ممکن تھا؟ یہ پاسبل نہیں تھا. آقا نے دور دراز کے علاقوں کے لیے اپنے نمائندے مقرر کیے ہوتے تھے. وہ جا کر زکوٰۃ وصول کرتے, کلیکٹ کر کے لاتے, صدقات ڈونیشن اکٹھی کرتے. مگر قرآن کا حکم کیا ہے؟ فرمایا محبوب آپ ان سے صدقات وصول کریں. اور 14 صدیوں بعد بھی قرآن کی وہ آیت بدلی. باری تعالیٰ آج بھی ان کلمات کے ذریعے محبوب سے فرما رہے ہیں محبوب آپ مومنوں سے صدقات وصول کریں. جس کا مفسرین نے ایک معنی یہ لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, تو فرمایا بظاہر تو وہ تمہارا صدقہ کسی غریب کے ہاتھوں میں جاتا ہے, مگر حقیقت میں دست مصطفیٰ اسے خود وصول کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ آقا کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. اور اس سے اگلی آیت کو پڑھیں, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے اگلی آیت میں, وہاں تو باری تعالیٰ نے اس سے اگلی بات کی. فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جو کچھ تم صدقات کی شکل میں دیتے ہو اللہ خود اپنے دست قدرت سے اسے وصول کرتا ہے. اللہ وصول کرتا ہے. تو بظاہر غریب کے ہاتھوں میں جاتا ہے, حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول وصول کر رہے ہوتے ہیں. مگر میں اگلی ایمان افروز بات بتاتا ہوں کہ اتنی بات کر کے فرمایا محبوب آپ ان سے صدقات وصول کریں. پھر کیا کریں؟ تو تطہرہم وتزکیہم بہا, پھر آپ ان کے مالوں کو بھی, ان کی جانوں کو بھی, ان کے جسموں کو بھی تزکیہ اور طہارت عطا کریں. محبوب آپ عطا کریں تزکیہ اور طہارت. میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا, آپ اگلی ایک ہی ایمان افروز بات بتاتا ہوں. اتنی بات کر کے تیسرا حکم باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا. فرمایا وصلی علیہم. محبوب پھر جن سے آپ صدقات وصول کریں گے نا, پھر میرا حکم ہے کہ آپ ان صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کر دیں. سادہ لفظوں میں کہیں تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب آپ ان صدقہ دینے والوں پر دم کر دیں. آپ ان کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے. بولا کیوں؟ فرمایا ان صلاتک سکن لہم, پیارے جب تیرے ہاتھ ان صدقہ دینے والوں کے لیے اٹھ جائیں گے تو ان کی بے چین روحوں کو سکون مل جائے گا, ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اب آیت تو اتری 14 صدیاں پہلے, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن کا کوئی حکم کسی جگہ پر رکتا وہ جنرلائز ہو جاتا ہے قیامت تک کے لیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آج بھی کوئی شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ کر دیتا ہے, خیرات دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے, ایک تو آقا وصول کرتے ہیں, اور قرآن کے اس حکم کی روشنی میں اس صدقہ دینے والے کے لیے آقا آج بھی گنبد خضرا میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں.
یہ حکم تو اسی طرح چلے گا قیامت تک۔ اور ذرا سوچیں جس خوش نصیب کے لیے میرے آقا کے ہاتھ اٹھ جائے، آقا اس کے لیے دعا کر دیں، اسے کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ میں نے تو کوئی دائیں بائیں کی کچی بات نہیں بتائی، ڈائریکٹ آپ کو یا قرآن سنایا ہے یا رسول کا فرمان سنایا ہے۔ اور پھر ذرا سوچیں، ہم دائیں بائیں دعاؤں کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں دعا کر دیں، فلاں سے دعا کروا لیں، فلاں سے کروا لیں، فلاں نیک بندہ ہے۔ اللہ کے ولیوں سے، نیک لوگوں سے دعا کروانا یہ کملی والے آقا کی سنت ہے، کروانی چاہیے، مگر کائنات میں آقا سے بڑھ کر تو دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ دروازہ آج بھی اوپن رکھا ہے، فرمایا کہ میرے محبوب کی دعا لینا چاہے تو آج بھی دروازہ اوپن ہے، میری غریب مخلوق کے لیے ایفرٹ کرو، کوشش کرو، مال خرچ کرو، جان کھپاؤ، فرمایا میرا محبوب آج بھی میری بارگاہ میں اس شخص کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا۔ اور پھر سوچیں، ایک ہم دعا کرتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں نا، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، مانگ اللہ سے رہے ہوئے، تو ہمارے آقا کی دعا تو ایسی نہیں ہوگی۔ ہمارے سعید صاحب ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، ذرا سوچیں جب یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو قرآنی حکم ہے محبوب صدقہ دینے والے کے لیے دعا کریں۔ جب آقا گنبد خضرا میں سعید صاحب کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا سعید صاحب کی طرف میرے آقا کا دھیان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، وہ ہماری طرح کی دعا تو نہیں کریں گے کہ دعا رب سے کر رہے ہوں اور سعید صاحب کے لیے کریں اور ان کا دھیان ہی نہ آئے۔ وہ آقا کی توجہ تو ہوتی ہوگی نا ادھر۔ اور آپ اکثر پڑھتے ہیں نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اور آقا کی توجہ، نظر عنایت جدھر ہو جائے وہاں تو موت زندگی سے بدل جاتی ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی طرف میرے آقا کا دھیان ہو جائے، توجہ ہو جائے، اور خالی توجہ ہی نہیں، پھر آقا لب بھی ہلا دے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں مولا کرم کر دے اس بندے پر۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات کیا ہے؟ تقریر کرنے کو تو میں 4 گھنٹے بھی کرتا رہوں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ بات ایک بھی اگر من میں اتر جائے تو اسے پلے باندھ لینا چاہیے۔ یہ ایک موقع ہے جو اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرتا ہے۔ ہر شخص اپنی بساط بار اس کو نیکی سمجھ کر خالص نیت کے ساتھ، یہ جو ہے نا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، کسی کو 10 گنا دیتا ہے، کسی کو 70 گنا دیتا ہے، کسی کو 700 گنا دیتا ہے، کسی کو بے حد و حسابی عطا کر دیتا ہے۔ تو کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ نے مختلف پیمانے کیوں بنا رکھے؟ سب کو ایک جیسا کیوں نہیں عطا کرتا؟ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ وہ کہتا ہے پیمانے میں نے بنا رکھی ہیں، مگر بنا کر اپنے پاس نہیں رکھے، یہ سب بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے، اور فرمایا بندے اب تیری مرضی ہے، جتنے گنا لینا چاہتا ہے لے لے۔ مولا کیسے؟ فرمایا بس جتنی نیت خالص ہوتی جائے گی اتنے گنا ہی اس کا پروفٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ نیت ایسی چیز ہے جو نظر کوئی نہیں آتی، مگر سب کچھ ڈیپینڈ اسی پر کرتا ہے۔ میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، نیت کی بات کی ہے۔ آپ کبھی بخاری شریف کو پڑھیں، قرآن پاک کے بعد سب سے مستند کتاب کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اور ذرا سوچیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بخاری شریف ترتیب دینے کا فیصلہ کیا ہوگا، آقا کی حدیث کو جمع کیا نا اس کے اندر، تو بندہ جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنی کتاب کے شروع میں سب سے پہلے کس بات کو لاؤں۔ معلوم نہیں ہے کتنا غور کیا ہوگا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات پر کہ آقا کی کس حدیث کو، کس بات کو پہلے نمبر پر رکھا۔ اور آپ بخاری شریف اٹھائیں، بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے جو پہلی حدیث رکھی ہے وہ حدیث ہی یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بس نیت کا قبلہ اور کعبہ درست ہے تو آپ فرش پر رہ کر بھی عرش تک پہنچ جائیں گے، اور اگر نیت کا قبلہ اور کعبہ درست نہیں ہے تو خواہ آپ عرش پر ہی اڑتے پھریں، آپ عرش پہ ہو کے بھی فرش پر ہیں، ملے گا کچھ نہیں، اس کا اجر ہو، وہ سب ہبا منصورہ ہو جائے گا، نتھنگ۔ کروڑ حج کرتے پھریں، عمرے کرتے پھریں، نمازیں پڑھیں، تہجدیں پڑھیں، نیت ٹھیک نہیں ہے تو بس سب کچھ ہی ختم، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر نیت درست ہے، نیت سٹرانگ ہے، مضبوط ہے، تو معلوم نہیں ہے ایک پائی دینے والا وہ کروڑوں دینے والے سے بھی آگے گزر جائے۔ تو نیت کا قبلہ اور کعبہ درست رکھیں۔ موقع اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یتیموں کے لیے یہ بلڈنگ بن رہی ہے اور اس میں ہم سب کو اپنی اپنی بساط اور توفیق کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنا چاہیے۔ انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، آگے